ये प्रोग्राम आज का ये प्रोग्राम चिराग हमेश जो एक अदबी तनकीदी और फॉर्म है उसके तहत इसका आज का इजलास हो रहा है। आज का इजलास जो है उसका जैसे कि आपको पता है कि अदब जो है वो सिर्फ बराए अदब ही नहीं होता, अदब बराए जिंदगी है। और जिस अदब में उस मुल्क के या किसी भी मुल्क के माशी मसाइल और माशी जो सूरत हाल है और इसकी वजह से जो इंसानों की सूरत हाल है जिससे वो जहनी तौर पर उन पे असर पड़ता है, हेल्थ का असर पड़ता है, शौरी तौर पर उसका असर पड़ता है, तो वो भी अदब का एक हिस्सा होता है। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ तबकाती खलीज बहुत ज्यादा हो वहाँ जो है ना माशी मसाइल पैदा होते हैं। और मजदूर तबका एक ऐसा तबका है कि जब भी कोई बहरान पैदा होता है, जब भी कोई होता है, तो सबसे ज्यादा शिकार उसका जो है वो मजदूर तबका होता है। और मजदूर तबके में भी सी वो खवातीन जो होती हैं, खासकर तौर पर वर्किंग क्लास की खवातीन, वो उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये कि वो उनके उनके साथ काम पे कैसा बर्ताव किया जाता है, रास्ते में वो आती जाती कैसे हैं। तो इस मामले में ये हमारी अदीबा जो अकरम साहिबा हैं, इनकी बहुत रिसर्च है इस मामले में। इन्होंने बहुत रिसर्च की है। अदीबा एक तरक्की पसंद लिखारी हैं, तो और ये कॉलेज लाहौर के कॉलेज में एक लेक्चरशिप भी दे रही हैं, लेक्चर भी देती हैं। तो इनकी एक रिसर्च है वो है। और फिर हमारे साथ वाजिद अली हैं, ये भी एक तरक्की पसंद दानश्वर हैं, वो भी हैं। ये दोनों महर के गुफ्तगू होंगे, तो इस पे हम फिर दोस्त बात करेंगे, खासकर ये दोनों हजरत अपनी बात करेंगे। तो जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, मैं इस इजलास की सदारत के लिए जनाब राशिद जवेद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस इजलास की सदारत करें, ताकि फिर हम जो है इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। ठीक है। अब सदारत तो तय नहीं थी आज? नहीं नहीं, वो नहीं तय नहीं थी आज। आप ही की यही तय थी, हमने खुफिया तौर पर तय किया था कि आप ही को सदारत देनी। तो ठीक है। ठीक है। तो अदीबा साहबा, आपसे गुजारिश है कि आप गुफ्तगू का आगाज करें। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। जी मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देती हूँ। मसूद साहब ने बहुत मेरा अच्छी तरह से तारुफ कराया, लेकिन मैं अपने तौर पे भी बता देती हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पीएचडी कर रही हूँ, और मेरे थीसिस का टॉपिक है प्रोग्रेसिव विमेन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन प्रोग्रेसिव उर्दू राइटिंग्स। बेसिकली मैं जो हूँ वो लेक्चरर हूँ हिस्ट्री की, और राइट नाउ मैं बागबानपुरा कॉलेज में जो हूँ हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ की लेक्चरर के तौर पे काम कर रही हूँ। और मसूद साहब ने आज मुझसे थोड़े दिन पहले रब्ता किया था कि मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से एक नशिस्त के ऊपर जो थी वो गुफ्तगू करने का। तो ये इनकी बड़ी जो है वो मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस फोरम पर जो हूँ वो आऊँ और बात करूँ। यहाँ पर अगर ऑप्शन है स्क्रीन शेयर करने का। जी जी जी। अब आप अगर उसको चला गए हमेश पे डाल दें तो मैं उसको स्क्रीन पे ले आऊंगी। मतलब वहां पे कैसे डालना है? आप ऐसा करें, मैं आपको जो है ना वो अपना नंबर देती हूँ, आप मुझे सेंड कर दें उसको ना व्हाट्सएप नंबर पे। अच्छा अलग से ना, ताकि मैं उसको फिर यहाँ पे ले आऊंगी। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो कोई ये कुछ मसला नहीं। पिक्चर्स थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। ठीक है। वाजिद अली तो साहब, एक आप छोटी अभी सी अपना माइक जो है वो जरा ओपन रखें। जी मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई। मैं सुन रहा हूँ, और जैसे ही आएगा मैं ऑन करके तो ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। थैंक यू। ठीक 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 ठीक।
تو میں نے اصل میں جو ہے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی ورکنگ ویمنس کے اوپر اور جو ان کو ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، اور اوور آل بھی اس پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی کہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خواتین کو ہی ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں یا جو ہے وہ مرد حضرات کو ٹرانسپورٹ کے ایشوز نہیں ہیں۔ پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سڑکوں پہ ٹریفک رش سے لے کر ٹریفک اور یہ جو کرائے ہیں رکشوں کے یا جو دوسری ٹرانسپورٹ ہے وہ انتہائی کاسٹلی ہو گئی ہے جب سے یہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ اب پر ہی جا رہی ہیں، ڈاؤن تو وہ آئی نہیں ہے۔ تو جب سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو ویزیبل میں نے دیکھی ہے ایک تو انکریز خواتین کے ایکسپینسز میں، اور دوسرا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دوسری طرف جو ٹرانسپورٹرز ہیں، رکشے والے ہیں، وہ بھی ایک لوور کلاس سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ڈبل سفر کر رہے ہیں جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے۔ اس پر میں واجد صاحب سے کہوں گی کہ وہ ذرا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ یہ جو کیونکہ ہماری جو مزدور کسان پارٹی ہے یہ ابھی رکشا یونین والوں کے مسائل کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو اس پہ میں واجد صاحب سے کہوں گی کہ وہ ڈیٹیل سے ہمیں رکشا والوں کے جو ایشوز ہیں وہ ان پر وہ ہائی لائٹ کریں گے۔ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ویمن اسپیسیفک ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی یہاں پر، جیسے ہی مجھے اسکرین شیئر کا آپشن ملے گا۔ تھینک یو۔ جی واجد صاحب۔ جی بہت شکریہ میڈم عجیبہ، آپ نے میری طرف ٹرانسفر کیا۔ سب سے پہلے تو میں چراغ ہمیش کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع اس وقت جو ہے ورکنگ کلاس کے سفری مسائل خصوصاً اور باقی دیگر مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک فورم مہیا کیا جس کے اوپر ہم اس کے اوپر بات کر سکیں۔ تو جہاں تک ورکنگ کلاس کے جو سفری مسائل ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو اس وقت انفلیشن کا ایفیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، اس میں فیول پرائسز جو ہے اس کے نتیجے میں جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے وہ کرایوں کے اوپر ہے، یعنی رکشا کے فیئر جو ہے وہ ورکنگ کلاس کی پہنچ سے ہی باہر ہو گئے ہیں۔ تو سب سے بنیادی طور پہ تو ان کی یعنی کہ جو ارننگ ہے، ان کی جو روزمرہ کی لیبر کی جو اجرت ہے اس کا ایک بڑا حصہ ان کے سفری سہولیات کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے بنیادی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے ہم نے یہ بھی دیکھا، ایون دیکھنے میں آیا ان تہوار پہ، ہمارے تہواروں پہ عام طور پہ کلچر ہے کہ لوگ اپنے آبائی علاقوں میں ماں باپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، لیکن اس دفعہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ اپنے آبائی علاقوں میں نہیں جا سکے کہ وہ جو سفری کاسٹ ہے، جو کرایہ ہے جانے آنے کے نقل و حمل کے، وہ ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس کرائے کو وہ اپنے کسی دوسری ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کرنے کو انہوں نے ترجیح دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اور بڑا اس میں مسئلہ آ رہا ہے، جس طرح چنگچی رکشاؤں کا اور رکشا کے حوالے سے میں نے بات کی کہ جو ورکنگ کلاس کو جن سفری سہولیات سے پالا پڑتا ہے، جس معیار کا وہ سفر اویل کر سکتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اس میں سب سے لو کلاس کا جو چنگچی رکشا ڈرائیونگ ہے، چنگچی رکشا، اس کے اوپر وہ سفر کرنے کی ہی ان کو دستیابی ہے، کیونکہ وہ اتنی اس کے علاوہ جو کاسٹ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے اندر مسائل یہ ہیں کہ بہت ہی انٹرینڈ اور بہت ورکنگ کلاس کے اب چھوٹے بچے ہیں، وہ تھوڑا عرصہ موٹر سائیکل رکشا اس کی ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو پھر وہ اسی رکشا کو لے کے روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ پہلے وہ تھوڑا اس کا میکینیکل سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ تھوڑی بہت کاسٹ یا تو خود رکشا ارینج کرتے ہیں یا پھر رینٹ آؤٹ۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کچھ مافیاز ایسے ہیں جنہوں نے کچھ رکشا جو ہے بائی کیا ہوا ہے اور پھر وہ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں آگے ورکنگ کلاس کو۔ ورکنگ کلاس کے بچے جو ہے وہ اس کو کرایہ وہ سارا دن خود بھگاتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن جو ہے وہ خود اس سے اپنا بھی گزارا کرتے ہیں اور پھر جن سے وہ رکشا کرائے پہ لیا ہوتا ہے ان کو بھی وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو سفر مہنگا ہے، دوسرا وہ سفر غیر محفوظ ہے، کیونکہ وہ انٹرینڈ یا تھوڑے بچے کم عمر ڈرائیور جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں
اور وہ مین روڈ پہ حادثات کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ اب اس سفری سہولت کو چونکہ استعمال کرنے والی بھی زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ ورکنگ کلاس کی ہے، تو اس طرح مزدوروں کو آئے دن جو ہے وہ حادثات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی مسائل میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ خواتین کا خاص طور پہ جس طرح سوسائٹی کے دوسرے شعبہ جات میں ایک استحصالی رویہ ہوتا ہے، وہ سفری سہولیات میں بھی اسی مسئلے سے دوچار ہیں، یعنی کہ جنسی ہراسگی کی وجہ سے وہ اس طرح سے اس چھوٹی سہولت کو بھی آزادانہ طور پر استعمال کرنے کے میں کامیاب نہیں ہو سکتی یا نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ رش ہے، کم سہولت اویلیبل ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن خواتین کو رکشہ پہ جاتے ہوئے مختلف طور پہ جنسی ہراسگی کا بھی اور جو جملے کسے جاتے ہیں اور اس طرح کے استحصال کا بھی سامنا رہتا ہے۔ تو یہ جو سارے اس میں مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر اگر ہم وجوہات پہ جائیں تو بنیادی یہ ہے کہ ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سفری سہولیات کے اوپر کسی قسم کا کہ جس طرح باقی شعبہ جات ہیں، سفری سہولیات میں بھی جو اسٹیٹ ہے اس نے اپنی ذمہ داری سے وہ دستبردار ہو چکی ہے، یعنی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے جس کی ریاست ذمہ دار ہونی چاہیے، اور ریاست ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس کا انتظام کرے کہ لوگوں کو اور ورکنگ کلاس کو خاص طور پہ ان کی بہتر سفری سہولیات میسر ہوں۔ کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ اس لیول پہ نہیں ہے تو یہ پرائیویٹ اور اپنے طور پہ لوگوں نے یہ سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اور وہ یقیناً ان آرگنائزڈ ہوں گے، غیر منظم ہوں گے اور غیر محفوظ بھی ہوں گے۔ تو یہ اس طرح یہ مین ہم اگر دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہماری روزمرہ جو ہیں معاملات، ان کے اوپر یہ مسائل ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اسی مسئلے کا ایک حل جو ہے وہ ورکنگ کلاس میں نکالتے ہوئے کچھ ہمارے خاص طور پہ خواتین کا جو ایک ایشو ہے کہ ہماری خواتین اور بچیاں خاص طور پہ اسکول کالجز میں جانے والی، وہ اگر اپنے طور پہ سکوٹیز یا یہ بائکس وغیرہ کی ایک سہولت ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی انہیں مسائل کا سامنا ہے۔ وہ سوسائٹی سے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک تنقید رہتی ہے کہ وہ ایک کس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ اور اپنے طور پہ جانے کا حوصلہ اور ہمت کیسے کر سکتی ہیں، یعنی کوئی شخص یا کوئی خاتون اپنے دن بھر کی ایکٹیویٹیز کا وہ اس کی فیملی ضروریات کی ہو۔ اب اگر مرد حضرات فیملی میں نہیں ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے میل ممبرز جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں یا کوئی وفات پا چکا ہے، ان کا سہارا کوئی نہیں، تو وہ خواتین اپنی جو بائکس وغیرہ ہیں ان کا استعمال لاتے ہوئے اپنے روزمرہ کے سفری معاملات کو ہینڈل کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو نتیجے کے طور پہ جو سوسائٹی سے ایک تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ خواتین کا بائک چلانا جو ہے یہ تو جائز ہی نہیں ہے یہ ہمارے یہاں پہ۔ تو یہ بھی ایک اگرچہ یہ ہم نے دیکھا یہ ٹائم کا ایک جبر بھی کہہ لیں، تاریخ کا ایک عرصے میں ایون گاڑی ڈرائیو کرنے والی خواتین کو بھی ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا تھا، اور لوگ 90s میں ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے بچپن کے زمانے میں لاہور میں اگر خواتین کوئی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے روڈ پہ آ رہی ہوتی تھیں تو ان کو بھی اسی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ خاتون ڈرائیو کرتے جا رہی ہے۔ وہی حقارت کی نظر آج کل بائکرز خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، جو ان کے اوپر بھی جملے کسے جاتے ہیں اور ان کو دیکھا بھالا جاتا ہے اسی طرح۔ لیکن یہ بہرحال کچھ عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ظاہر ہے اس نے جگہ لینی ہے، تو جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کا انسانوں کو جو بھی ذرائع استعمال کرنا پڑے، روزمرہ زندگی تو انہوں نے چلانی ہے، تو کچھ عرصے میں یہ بھی ایک عام میٹر ہو جائے گا، عام ایک چیز ہو جائے گی کہ خواتین جا رہی ہیں بائک ڈرائیو کر کے یا گاڑیاں ڈرائیو کر کے یا کوئی کسی قسم کی بھی، تو اس سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ
कैरी, जिस तरह हम देखते हैं कि सुजुकी या छोटी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हैं, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप की, खुद अपने ही बच्चों के स्कूलों कॉलेजों में आने जाने की जो मसाइल हैं, उनको अगर खवातीन हैंडल करना चाहें तो उनको भी इस सिलसिले में भी मसाइल का सामना है। तो ये अभी तक के, अच्छा, जहां हम ट्रांसपोर्टेशन में आ रहे थे कि जी रिक्शा ड्राइवर्स थोड़े इमेच्योर हैं या उनका सफर जो सिक्योर नहीं है या वहाँ ट्रेन ड्राइवर्स नहीं है, जहां एक तरफ ये हल है, लेकिन मतलब एक मसला है ये अपनी जगह, लेकिन अब ये है कि इस मसले का हल स्टेट के पास फिर नहीं है कि स्टेट ऐसे रिक्शास को, उन ड्राइवर्स को ऑल्टरनेट को एम्प्लॉयमेंट दें और ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देकर उनको रिप्लेस करें और एक महफूज जो सफरी सहूलत है वो आवाम को मुहैया की जा सके। तो ये मेरे कुछ इस पे थे रोजमर्रा के जो मामला हैं उनके ऊपर, वर्किंग क्लास के जो मसाइल हैं, खसूसन नकलो हमल के जो इसके ऊपर। तो ये मेरी कुछ गुजारिशात और ख्यालात हैं, इस पे हम फिर चलते हैं, जो भी आगे हमारे मतलब एक डिस्कशन में हम टॉपिक को लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत फिर बहुत से शुक्रिया। शुक्रगुजार आपसे हम दोबारा भी आपको जहमत देंगे, अगर उसमें जो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से तफसील से बताया है। खास तौर पर लाहौर एक ऐसा शहर है जो एक पूरे पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का एक किस्म का मरकजी शहर है। उसमें वर्किंग खवातीन और दूसरे ये जो जिस तरीके से उनको ये ट्रांसपोर्ट के मसाइल आते हैं, आपने उसमें ये भी शामिल किया कि वो जो जिनसी हरासगी है वो न सिर्फ दफ्तरों में बल्कि ये बसों में, चिंचनी रिक्शों में, इनमें सब में भी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं अदीबा करम साहब से गुजारिश है मेरी कि वो अगर कोई आदमी कोई वाजिद साहब से कोई सवाल करना चाहता है या कोई पूछना चाहता है तो आप मुख्तसर तौर पे साहिब सदर की इजाजत से उनसे पूछ सकते। तो या फिर जो है अदीबा साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फिर मजमूई तौर पर बात कर लेते हैं सब। जी अदीबा साहबा। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया मसूद साहब। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी जेंडर एंड मोबिलिटी के नाम से, यानी ट्रांसपोर्ट इश्यूज जो वर्किंग खवातीन को जो फेस करने पड़ते हैं। तो प्लीज जरा दूसरी स्लाइड कीजिएगा। तो ये जो पिक्चर्स भी थी मैंने जो थी वो उतारी थी डिफरेंट बसेस में, और जो कि हमारे यहाँ एक आपको पता है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलती है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट्स हैं। तो वर्किंग वुमेन को जो है वो बहुत सारी ट्रांसपोर्ट के दौरान मुसीबतों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसको हमने रियलाइज नहीं इतने सीरियस तौर पर किया। आपको कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी वैसे भी प्रायोरिटीज जो हैं वो आपको डिफरेंट ही नज़र आती हैं, कि वो अच्छी ट्रांसपोर्ट अरेंज करें और फिर उसमें खवातीन का भी शेयर जो है वो रखें। तो खवातीन के पर्सपेक्टिव से जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनका खवातीन की मोबिलिटी पर क्या असर होता है, ये हम सब लोगों को पता है, और आगे आगे फर्दर स्लाइड्स में हम इसको देखते हैं। तो काइंडली सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जी अच्छा, तो ये है कि खवातीन जो है वो आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन का 50% वो है, और वो नेशन बिल्डिंग में उनका एक स्पेसिफिक रोल है, इकोनॉमी में उनका एक स्पेसिफिक रोल है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ऐसे लगता है कि जैसे वो सिर्फ मर्दों के लिए बना है, उनमें खवातीन की जगह उतनी नहीं है जितनी कि उनकी 50% पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। ये कोई इतनी अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं है कि हम 50% जो है वो खवातीन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शेयर मांगे, ये मिलता नहीं है। कि हमारी अभी तक असेंबली में सीटें जो है 33% के हिसाब से, और जो बाकी अदर इदारे हैं जो प्राइवेट हैं वहाँ पर ये
جو ریشو ہے 33% سے بھی بلو چلی جاتی ہے. تو پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی آپ کو 33% بھی نہیں ملتی خواتین کی جو سیٹیں ہیں. تو لاہور جو ہے وہ پاکستان کا سیکنڈ بگیسٹ سٹی ہے اور رائٹ ناؤ اس کی پاپولیشن تقریباً 13 ملین ہے. اور یہ نو کہ پنجاب جی سوری نہیں کرے بات چلے گا. اوکے. تو یہ پاکستان کا پروونشل اور پنجاب کا پروونشل کیپٹل بھی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ 10 ملین جو ہے وہ پروونس کے جو ہے وہ ریزیڈنٹ ہے. اور اس میں ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 10 ملین تو یہاں پر وہ جو ہے وہ 8 ملین یہاں پر جو ہے وہ روزانہ رائڈس کسی نہ کسی شیپ میں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. وہ شاپنگ کرنے جائیں, ادھر ادھر جائیں, بس پہ جائیں, ٹرین پہ جائیں. اور لاہور میں جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ ورکنگ کلاس بھی رہتی ہے, مزدور ہیں یا وہ ورکنگ لیڈیز ہیں یا وہ کسی بھی طرح سے. تو لاہور جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ ایک بگیسٹ سٹی جہاں پر ایک لارج نمبر آف ورکنگ کلاس جو ہے وہ ریزائڈ کرتی ہے. اور یہ ایک پکچر میں نے دکھایا تھا کہ پاکستان میں نیکسٹ پکچر اگر آپ کے پاس ہو, کیونکہ میں نے اپنی طرف بھی سلائڈس کھول لی ہے نا. تو یہ ٹرانسپورٹ کی جو سچویشن ہے ان ٹرمز آف نمبر کہ پاکستان لاہور میں رائٹ ناؤ کتنی ٹائپ کی ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ, اور اس کے کتنے کیا نمبر ہے ان کا. تو یہ اورنج لائن ہے جو رائٹ ناؤ اس کی 27 ٹرینز جو ہیں وہ ورکنگ میں ہے. اسی طرح سے لاہور میٹرو بس سروس کی 64 بسیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور اسپیڈو بسیں تقریباً 200 ہیں. یہ اتنی ساری فیسلٹیز ہونے کے باوجود بھی یہ انسفیشینٹ ہے. یہ کیونکہ اگر ہم باقی سٹیز کے ساتھ کمپیریزن کریں تو مے بی وہاں پر اتنے نمبر آف بسز یا ٹرینز یا یہ میٹرو نہیں ہے پاکستان کے دوسرے سٹیز میں, لیکن لاہور میں اس کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ انسفیشینٹ نمبر ہے ٹرانسپورٹ کا, پبلک ٹرانسپورٹ کا. اچھا, تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ جاپان کی انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی نے ایسٹیمیٹ یہ کہا تھا, انہوں نے یہاں پہ جو ریسرچ کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نمبر آف وہیکلز یہاں پر چل رہی ہیں یہ انتہائی کم ہے, ابھی بھی یہ کم ہے. اور لاہور کو تقریباً 1600 بسز کی جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ بسز کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو 1600 بسز کی اگر ضرورت ہے اور اب رائٹ ناؤ اگر ہم لوگ ٹرینز اور یہ اورنج لائن اور یہ جو میٹرو اور اسپیڈو ہیں تو یہ ہم ملائیں تو یہ تقریباً 300 سم تھنگ بن رہی ہوتی ہیں, جبکہ لاہور کی جو نیڈ ہے وہ 1600 بسز کی ہے. نیکسٹ پھر یہ ایک اگر آپ کی طرف پکچر آ گئی ہو نیکسٹ والی سے, تو یہاں پر اس میں جو ہے وہ اس پکچر میں یہ دکھایا گیا ہے اور میں نے یہ لکھا ہے کہ جو رائزنگ کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن ہے لاہور کے اندر وہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. یعنی ایک اسٹاپ سے لے کر دوسرے اسٹاپ تک کا جو فیئر ہے وہ تقریباً 50 سے 60% جو ہے, اور ان سم کیسز 60 سے 70% بھی انکریز ہو گیا ہوا ہے. اور جو یہ وہ فیئر ہے جو کہ چنچی رکشوں کا ہے, اور چنچی رکشے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, واجد صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ وہ سواری ہے جو کہ ہر جگہ اویلیبل ہے اور جو کہ سب سے سستی سواری سمجھا جاتا ہے. اس کے جو آلٹرنیٹ ہے وہ اوبر یا کریم ہے یا آٹو رکشے ہیں جن کے فیئرز آپ کو معلوم ہے کہ وہ 500 350 سے 400 اور 500 سے شروع ہو کر وہ 1000 تک چلے جاتے ہیں. مطلب اگر آپ کا ڈسٹینس زیادہ ہو رہا ہے تو وہ 1000 بھی سم ٹائمز جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی سواری ہے چنچی رکشہ جو کہ ریزنیبل فیئر اس کا ہوتا تھا, لیکن اب اس کا بھی جو فیئر ہے وہ تقریباً ہر ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک 60 سے 70% جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہوا. دوسری طرف اس کے اکارڈنگلی آپ کو معلوم ہوگا سچویشن جس طرح سے ہے کہ اس کے اکارڈنگلی لوگوں کی سیلریز رائز نہیں ہوتی ہیں, ان کی پے ہائکس نہیں ہوتی اس طرح سے جس طرح سے یہ روز بروز جو ہے وہ مہنگائی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ایسی سچویشن میں خواتین کے لیے, ورکنگ خواتین ہو یا کوئی وہ میل ہے, اس کے لیے اپنے گھر سے اپنی جاب پلیس تک جانا بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے اور اس کو بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ لگانا پڑ رہا ہے اپنے کرایوں پر اپنی جاب پلیس پر جانے کے لیے. تو جس سے جو ہے وہ گھریلو بجٹ بھی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. اس میں ایک امر جو ہے وہ ضروری میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ پاکستان میں جینڈر بجٹنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر
जेंडर बजटिंग को कंसिडर किया जाता है कि किस तरह से खवातीन की स्पेसिफिक नीड्स हैं और उनके लिए उनके बजट में एलोकेशन की जाती है। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कि हुकूमतें जो है वो अपना ही पूरा कर लें तो उनकी अपनी पूरी पड़ जाए, उनकी पहली तो ख्वाहिश ही होती है। फिर कहीं जाकर वो थोड़ा बहुत कुछ देते हैं आम आवाम को तो उसमें खवातीन फिर बहुत पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो खवातीन इकोनॉमिकली भी स्टैंड उस तरह से नहीं कर पाती हैं। अच्छा, ये सीटिंग कैपेसिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगी इधर। आई थिंक कि सीटिंग कैपेसिटी वाली जो स्लाइड थी वो शायद रॉन्ग शेयर हो गई है, लेकिन मैं वर्बली बता देती हूँ कि जो स्पीडो बस सर्विस है, क्योंकि ये जो आपके साथ शेयर हुई है ना इसमें ग्राफ नहीं है, पाई चार्ट के साथ जो था वो मेरे पास इमेज था वो लेकिन रॉन्ग सेंड हो गया। तो स्पीडो बस में 27 टोटल सीटें हैं और उसमें से सिर्फ 9 सीटें जो हैं वो खवातीन के लिए हैं, 27 में से 9 सीटें। इसी तरह से मेट्रो बस में 38 सीटें हैं और उन 38 में से सिर्फ जो है वो 10 सीटें जो है वो खवातीन के लिए रिजर्व्ड है। और यानी कि ये 1:4 की ये जो रेशियो बन रही है, 4 मर्दों की सीटों के मुकाबले में 1 खातून की नशिस्तें हैं। तो ये अगर हम लोग इसको परसेंटेज में देखें तो 32% सीटें स्पीडो बस में खवातीन के लिए और 67.85% सीटें जो है वो मेल हजरात के लिए, मर्दों के लिए। इसी तरह से मेट्रो बस जो भी काफ़ी बड़ी है उसमें सिर्फ 26% सीटें जो हैं वो खवातीन के लिए और 74% सीटें जो हैं वो मेल के लिए। ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई इससे जो ट्रेंड समझ में आता है वो ये है कि शायद लोग ये समझते हैं कि खवातीन घरों से बाहर उस तादाद में नहीं निकल रही हैं और उनके लिए इतनी सीटों की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप पब्लिक बसेस का हाल देखें तो खवातीन वाली सीटें जो हैं, खवातीन वाला पोर्शन इंतहाई छोटा होने के बावजूद फुल भरा हुआ होता है और लोग मजबूर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करने पर बिकॉज कि वो दूसरी तरह की ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इसमें देखें कि अगर बस के अंदर सिर्फ 9 सीटें लड़कियों के लिए हों और लड़कियों की तादाद अगर 40+ एक बस में जा रही है तो ये बिल्कुल इनसफिशिएंट रेशियो है। या तो फिर ये इसका ऑल्टरनेट करें कि कुछ बसेस स्पेसिफिकली खवातीन के लिए चलाएं, जैसे पिंक बस पहले लाहौर में चलती थी, एलटीसी अगर आप लोग जानते हो लाहौर में एलटीसी बस चलती थी तो उसकी पिंक बस सर्विस चलती थी, लेकिन वो एक अरसे से 2018 से वो बस सर्विस जो है वो बंद है यहाँ पर। और जो ऑल्टरनेट उन्होंने स्पीडो बस चलाई है उसमें खवातीन की स्पेसिफिक बसें नहीं है। अब जैसे कराची में पिंक बस शुरू की है तो दैट इज़ ए गुड स्टेप। इस तरह की अगर बस सर्विसेज जो हैं वो खवातीन के लिए चलाएं तो ये अच्छी बात होगी। अदरवाइज आपने देखा है कि हमारे यहाँ सीटिंग कैपेसिटी बसों में बहुत कम है। और अगर हम लोग ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करें तो उसके एक ट्रेन में 5 उसके कंपार्टमेंट्स होते हैं और उसमें से एक कंपार्टमेंट स्पेसिफिकली सिर्फ जो है वो फीमेल के लिए है, लेकिन उसमें भी मर्द हजरात जो हैं वो कोशिश करते हैं कि शायद उन्हें पिछले 4 डिब्बे नहीं नजर आते तो वो पहले वाले खवातीन वाले हिस्से में आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सीटिंग कैपेसिटी के लिहाज से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर खवातीन की तादाद चूँकि रोज़ ब रोज़ वो ज़्यादा काम पर निकल रही है उस लिहाज से उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकोमोडेशन नहीं दी जा रही, जो कि एक लिहाज से गलत है। सेकेंडली अब जो दूसरा इशू है ये तो थोड़ा इशू था कि जो मतलब कि मनी से, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, उनकी प्राइसेस से रिलेटेड है। जो दूसरा इशू है हरासमेंट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हरासमेंट का, अगर आपके साथ वो पिक्चर ये शेयर हो गई है, हाँ जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बसें स्पेशली चलती हैं ये अभी भी चलती हैं, जो कोच बसें होती हैं बड़ी वाली, इसको हम लाहौर में ज़्यादातर गड़वी बसें कहते हैं, ये अभी भी काफ़ी रूट्स पे चलती हैं। और इनमें जो दरवाजे होते हैं, डोर हैं, जैसे अभी मॉडर्न स्पीडो बस हैं, इन पे दरवाजे जो हैं वो साइड बाय साइड है, लेकिन फिर भी उनमें रास्ता है कि मर्द हजरात एक साइड से गुजरे और खवातीन दूसरी साइड से गुजरे। ये जो स्पेसिफिक बसें चलती हैं, जो बड़ी मजदा बसेज हैं, ये इनमें सिर्फ एक ही दरवाजा होता है, उसी में से खवातीन ने गुजरना है, उसी में से मर्द हजरात ने गुजरना है, जो कि इंतहाई जो है वो अनकंफर्टेबल समटाइम्स हो जाता है। और ये बसेस जो चल रही हैं इनमें एक तो ये काफ़ी ऊंची हैं जिनमें चढ़ने में भी खवातीन को प्रॉब्लम होती है, फिर ये इनमें कोई ऐसी मतलब कंपार्टमेंट्स नहीं है या कोई पार्टीशन नहीं है सेंटर में कि जिससे मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट हो रहे हैं।
تو اس وجہ سے یہاں پر انکمفرٹیبل بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، کیونکہ میں خود بھی ان میں ٹریول کر چکی ہوں اور مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ یہاں پر کس ٹائم کے اشارے ہو رہے ہوتے ہیں یا کس ٹائم کی گفتگو وہاں پر اکثر ہو رہی ہوتی ہے بس کے اندر، یا وہ خواتین ویزیبلی جو ہیں وہ لگ رہی ہوتی ہیں کہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل. تو اس طرح سے اوور کراؤڈیڈ بسز ہوتی ہیں. ان بسوں کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ یہ اوور کراؤڈیڈ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کی جو چھوٹے سائز کی بس ہوتی ہے منی وین جس کو ہم کہتے ہیں، منی وین کے اندر جو فرنٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے مشکل سے، لیکن اکثر ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ 3 سواریوں کو بھی بٹھاتے ہیں، فیمیل سواریوں کو، جو کہ انتہائی انکمفرٹیبل ہوتا ہے. اور باقی وہ وین ویسے ہی چھوٹی ہے اور اس کا بھی ایک ہی گیٹ ہوتا ہے جس سے آنے جانے میں اترنے چڑھنے میں خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوور کراؤڈنگ، اسپیڈنگ، یہ اسپیڈ سے بہت جا رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے حادثات ہونے کا بھی کافی زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. اچھا، تو یہ دوسری سلائیڈ بھی جو تھی وہ یہ منی بسز اور وینس کے اوپر ہے، جو کہ پبلک اسپیسز میں پبلک ٹرانسپورٹ میں ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے. یہ جتنے زیادہ اب کیسز میں ہراسمنٹ کے آ رہے تھے، تو اب اورنج لائن میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ، اور اورنج لائن میں بھی اور اسپیڈو بس میں بھی اسپیسیفکلی بینرز لگائے گئے ہیں، پوسٹرز لگائے گئے ہیں جس پہ یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر ہراسمنٹ کی صورت میں جو ہے وہ مقدمہ وغیرہ یا جو بھی کارروائی ہے جو ہے وہ کی جا سکے گی. لیکن آئی تھنک کہ یہ چیزیں جو ہے وہ انسفیشینٹ اس لیے ہیں کیونکہ لوگوں کو ابھی تک جو مرد حضرات ہیں ان کو زیادہ تر ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پبلک اسپیسز میں بہیو کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ جو اورنج لائن سے ریلیٹڈ ایشوز میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ وہ مرد حضرات جو اسپیسیفکلی خواتین کا جو ڈبہ ہے اس میں آ جاتے ہیں، اور مطلب پیچھے پوری ٹرین بھی اگر ان کو خالی نظر آ رہی ہوگی تو وہ بادر نہیں کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ اس والے ان کی کمپارٹمنٹ میں ہوتی ہے کہ ادھر آ جائے. تو وہاں پر ڈفرینٹ ٹائپ کی خواتین اگر اکثر بچوں کو فیڈ کرانا بھی ہوتا ہے تو وہ پھر وہ ایک انتہائی انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے اس ٹائم پر. کافی دفعہ میں نے خود جو ہے وہ ان کو اورنج لائن والوں کو کمپلین کی تھی کہ یہ جو آپ لوگوں کا سسٹم ہے یہاں پر اس کو کوئی نہ کوئی گارڈ اس ٹائم پر ہونا چاہیے جب خواتین اور وہ جو ریل آ کر رکتی ہے وہاں پر اسٹیشن پہ، کسی نہ کسی کو وہاں موجود ہونا چاہیے جو یہ مانیٹر کرے کہ اس کمپارٹمنٹ، کیونکہ اسپیسیفکلی خواتین کے وہاں پہ میل حضرات نہ جائیں. لیکن خیر انہوں نے نہیں اس کو کوئی کیا. لیکن اب آ کر اب جب سے میں دوبارہ دیکھ رہی ہوں کہ اب خواتین بذات خود ہی اتنی تعداد میں وہ ٹرین اتنی زیادہ یوز ہو رہی ہے کہ اب وہ سارے ہی کمپارٹمنٹ میں وہ فلی بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو خواتین والا کمپارٹمنٹ اتنا بھرا ہوتا ہے کہ وہاں اب یہ سچویشن کم ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پہ میل حضرات ہوں. لیکن جب سے یہ شروع ہوئی تھی تب سے لے کر اب تھوڑا عرصہ پہلے تک یہاں یہ ایشو بہت زیادہ تھا. اندر جو ایشو ہے جو ہراسمنٹ پر ہے وہ ہے ڈملی لٹ بریجز، یعنی جو ہمارے بریجز ہیں وہ شام کے ٹائم پر، سردیوں میں جیسے شام جلدی ہو جاتی ہے اس ٹائم پر وہاں پر کوئی لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے. اور یہ اگر آپ لاہور سے جتنے بھی لوگ اس آج کی میٹنگ میں ہیں وہ یہ بالکل ان کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی اوور ہیڈ بریجز بنے ہوئے ہیں ادھر لائٹنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ان سیف ہے خواتین کے لیے. اور اکثر خواتین کو جو ہے وہ برج کو بے شک ان کو شارٹ کٹ لگتا ہو لیکن اس کو یوز نہیں کریں گی، وہ آلٹرنیٹ راستہ لے کر جو ہے وہ آئیں گی تاکہ وہ سیفلی جو ہے وہ اپنے گھروں تک پہنچ سکے. تو یہ بھی ایشوز ہیں پبلک اسپیسز پر ہراسمنٹ کے. جو ادر ایشوز پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی ہیں، ویسے یہ چنچی رکشے والے ہیں. چنچی رکشے والے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 2 سواریاں بٹھا لیتے ہیں خواتین کی، اور آگے بھی اور 2 پیچھے بھی، پھر ایک مرد کو ہی اپنے پیچھے بٹھا لیتے ہیں. تو اس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کچھ اس طرح سے کریں، وہ بھی مزدور ہیں اور انہوں نے بھی اپنی سواری لے کر جانی ہے، لیکن یہ انتہائی انکمفرٹیبل ہوتا ہے آن بہاف آف ویمن کہ وہ اس طرح سے جو ہیں وہ بیٹھے، بیکاز وہ مجبور ہوتی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتر جائیں. وہ آدھا راستہ آپ کراس کر چکے ہوتے ہیں، آدھے راستے پر آ کر وہ آپ کو رکشے والا یہ کہتا ہے کہ اب آپ اتر جائیں. تو وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ایک ایشو جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے خواتین کے لیے. اچھا، تو اس سچویشن کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی امپروو دس؟ ایک تو یہ ہے کہ اکویٹیبل سیٹنگ ریشو ہونی چاہیے خواتین کی بسز کے اندر. اگر وہ ہماری بسیں اس طرح سے اب ڈیزائن نہیں ہے جو باہر سے امپورٹ ہوئی ہیں، تو ان میں اگر ہم اکویٹیبل نہیں کر سکتے ریشو، تو ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ اسپیسیفک فیمیل بسز تو ضرور چلانی چاہیے جو کہ خواتین کے لیے ہو اور وہ ان کی پبلک نیڈ کو کیٹر کر رہی ہوں.
جو بریجز کی ابھی میں نے بات کی ہے جو کہ پراپرلی لٹ نہیں ہے, ان کو اچھی طرح سے لائٹنگ کا انتظام کیا جائے, اور وہاں پر شاپس وغیرہ بنائی جائیں, یا کوئی جس طرح سے ٹاک شاپس ہوتے ہیں چھوٹے, تاکہ وہاں پر کراؤڈ وغیرہ رہے. اور اس ٹائم پر جیسے ارلی مارننگ میں جب جو خواتین ارلی مارننگ جاتی ہیں صبح کو دفاتر میں, اسکول میں, وہ 7 بجے کے قریب یا 6 بجے کے قریب گھر سے نکلتی ہیں, تو بس اگر 6:15 آ رہی ہے تو وہاں 6:15 بجے صبح کو بس اسٹاپ خالی ہوتے ہیں, روڈس بھی اکثر خالی ہوتی ہیں. تو ایسی سچویشن میں بھی وہاں پر جو ہے وہ ہراسمنٹ ایشوز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. پھر یہ جو ہے کہ خواتین پراپر رکشے وغیرہ اب چلانا شروع ہو گئی ہیں, تو اس ٹرینڈ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ خواتین رکشے والی جو ہیں وہ خواتین ایزیلی اور کمفرٹیبلی جو ہے وہ آ جا سکے. تو یہ ایک چھوٹی سی میری پریزنٹیشن تھی, اور اس پر اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو یا کوشچن ہے تو اس کے لیے میں ریڈی ہوں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جی دیبا صاحب. بہت آپ نے تو زبردست ساتھ فگر بھی دیے کہ لاہور میں کتنی بسیں چلتی ہیں اور اس میں کتنی سیٹیں ہیں اور کتنی خواتین کے لیے ہیں. وہ بہت آپ کی گہری آپ نے ریسرچ کی ہے, بہت زبردست آپ نے دیا. اچھا, میں دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہے یا ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو صدر کی اجازت سے کہہ کر آپ کر. میں نازیہ صاحبہ کو جانتا ہوں کہ وہ جاتی ہیں اپنے کام پہ, یہ ٹرین سے جاتی ہوں گی, تو ان کا اگر کوئی ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں, اگر وہ کچھ بتانا چاہیں یا کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں. السلام علیکم, اور صاحب صدر کی اجازت سے میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گی. جی 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 واجد صاحب نے بھی اچھی ڈسکرپشن دی, اچھی باتیں کی اس حوالے سے ٹرانسپورٹ کی جو چیزیں چل رہی ہیں, اور دیبا صاحبہ نے تو انتہائی عمدہ طریقے سے اور بہت ڈیٹیل میں, اور ان کے تو پیشکاری کا انداز بھی بہت اچھا ہے اور زبردست انہوں نے اس پہ کیا, سارا تفصیل دی. مسائل حالانکہ حکومت ہو یا ٹرانسپورٹ ہو, کوشش تو کر رہے ہیں, یا چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, حالانکہ چاہے وہ صورتحال یا ضرورت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, یا ان کی سچویشن صحیح ہے یا نہیں ہے, مگر کوشش کر رہے ہیں لوگ. میں سمجھتی ہوں کہ فیول پرائزز کے بڑھنے کے بعد مہنگائی کا مسئلہ زیادہ ہوا ہے. یہ چیزیں تو ہمیشہ ہی چلتی ہیں, جو ہراسمنٹ کے لیں یا اس سے تھوڑے بہت ملتے جلتے چھوٹے موٹے مسائل ہیں, یہ تھوڑی بہت تو ہمیشہ ہی رہتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہے. میرا خیال ہے اس میں کم اور زیادہ کے اس سے ہراسمنٹ یہ چیزیں ہلکی پھلکی رہتی ہیں. یہ اتنا ایشو اب نہیں رہا ہے, کیونکہ جو پیشہ ورانہ جو ماحول بن گیا ہے, سوسائٹی ہے, لوگ بہت زیادہ اویئر ہو گئے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹلی ہراسمنٹ اور نیگیٹو ماحول ہے, ایسا نہیں ہے. بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں, بہت اچھی چیزیں بھی موجود ہیں. فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں, مگر چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, اور اگر کوئی کام پہ جاتا ہے یا پڑھنے جاتا ہے تو ان کی اسپیسیفک ٹائمنگز ہیں. وہ اسپیسیفک ٹائمنگ جو ہے نا, وہ سارے برڈن کو یا پریشر کو کوپ کرنے کے لیے ایٹ دیٹ ٹائم کافی نہیں ہو سکتی. اس خاص وقت میں, اگر صبح کا وقت ہے, شام کا وقت ہے, وہ اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. یا اسکول کا ٹائم ہے, اسکول میں ٹیچرز کے حوالے سے, یا اور جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے آنے جانے کا وقت کے حوالے سے. تو میں سمجھتی ہوں اس میں حکومت کو اس پہ فیول پرائزنگ پہ خاص توجہ دینی چاہیے, اگر وہ سہولت دینا چاہتے ہیں عام ورکرز ہو جائیں, آدمی ہو جائیں, یا اسپیشلی اگر خواتین کی بات کریں تو فیسلٹیز بڑھانے کے ساتھ ان کو فیول پرائزز پہ ہاتھ پہ کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا فائدہ ٹرانسپورٹر تو اٹھا رہا ہے. ملازمین میں دیکھیں, دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں, اور زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ صنعتوں میں جاتی ہے. ملازمین ہیں, مزدور ہیں, ورکرز ہیں, وہ صنعتوں میں جاتے ہیں, اور صنعتیں عموماً شہر سے باہر ہوتی ہیں. مطلب جو لوگ شہر سے جا رہے ہیں وہ کوئی 1 گھنٹے کے, پون گھنٹے کے, یا 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے پھر وہ جا رہے ہیں اپنے کام پر, ڈیلی جا رہے ہیں صبح اور شام میں. تو وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا تو فیول دیتے نہیں ہیں, یا دے رہے ہیں تو اس کو کم کر رہے ہیں. جی ہم نے اپنی فیول جو ریٹس بڑھے ہیں اس کو مینیج کرنا ہے اپنی بجٹ پالیسی میں,
آفس کے وتھ ان آفس جو ان کی فیسلٹیز میں شامل ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور سب سے جو میجر ہے یہ میرا حال ہے مہنگائی کا جو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے, مہنگائی, اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اس سے پھر اوور آل فرق پڑے گا. باقی میرا حال اگر ہم بات کریں اوور آل فیسلٹیز مزید بڑھنی چاہیے. یہ نہیں میں کہوں گی کہ بس کافی ہے اور فیسلٹیز کافی ہیں اور نہیں بڑھنا چاہیے, ان کو بے شک اور وہ بڑھ سکتی ہیں. باقی کچھ moralities کے ایشوز ہیں, وہ تو تعلیم اور احساس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود ہی صحیح ہوتی جاتی ہیں. اس کے لیے زیادہ ڈگری لینے کی جی ضرورت بھی نہیں جی ہوتی, جی کوئی آدمی ہو یا خواتین ہو. تو بہت اچھا لگا. اور دیبا صاحبہ کا بھی شکریہ, واجد صاحب کا بھی, اور شراف مشکا کے اچھے ٹاپک پہ اچھی گفتگو ہوئی. ایک بڑا اچھا لگا مجھے. شکریہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, بہت آپ نے ایک نیا نقطہ اٹھایا. میں بھی اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا اور آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. میں کروں گا. کوئی اور صاحب اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. مجھے کوئی سوال صاحب پوچھ. صدر کی اجازت سے میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی جی صاحب صدر سے پوچھ. مجھے اصل میں آپ کا, دیبا صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو نمبرز اور جو ہمارے سامنے نالج رکھی ہے وہ بہت اچھی ہے, اور نازیہ نے بھی ہمیں بہت اچھی انسائڈ انفارمیشن دی. ایک بات میں اور مزید کہوں گی کہ پبلک بسوں کے بارے میں, جو کہ ہم بعض اوقات دیکھ بھی چکے ہیں, پبلک بسیں جب دیکھتی ہیں کہ اسٹاپ کے اوپر کوئی ایسی عورت کھڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ 3 یا 4 بچے ہیں, جو کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس یا کسی اور کام سے لے کے جانا چاہتی ہے, تو وہ اپنی بسوں کو روکتے ہی نہیں ہیں. وہ ایسے خواتین کو چڑھاتے ہی نہیں ہیں بسوں کے اندر جن کے ساتھ کے ایکسٹرا ممبر ہو, جن کو کہ آپ کو کرایہ نہ دے سکیں وہ, یا ان کا کرایہ ہاف ہوتا ہے یا وہ پورا کرایہ نہیں دے سکتے. تو بجائے سے کہ وہ روک کے اس عورت کو تسلی سے چڑھائیں اور بچوں کو بھی ان کے مطلب بس کے اندر چڑھائیں, وہ بس ہی نہیں روکتے. تو اگر ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ کہ ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب اگر آپ نے اتنے سیٹیں عورتوں کی ہیں, اتنی سیٹیں مردوں کی ہیں, وہاں پر ایسے ڈرائیورز کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی جو کہ بسیں چلا رہے ہیں یا جن کی کمپنیز ہے بسوں کی, ان کو بھی ایجوکیشن تھوڑی سی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کم از کم ایسی عورتوں کے لیے جو کہ اپنے گھروں سے ضرورت کی خاطر نکل رہی ہیں, یہ نہیں کہ وہ مطلب کسی غیر ضروری کام سے نکل رہی ہیں, وہ ضرورت کی خاطر نکل رہی ہیں بچوں کو لے کر, تو کم از کم ان کے لیے بس روک دیا کریں. بعض اوقات ایسی عورتوں کو ہم لوگوں نے چلتی ہوئی بسوں میں چڑھتے ہوئے بچے چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے, جو کہ بہت خطرناک بات ہے. تو اس طرف بھی میرے خیال سے تھوڑی سی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ ہم اس سائٹ کو بھی کور کریں اور اس پہ بھی کام کریں. بہت شکریہ دیبا صاحبہ اور نازیہ. بہت 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 شکریہ. صاحب میں یہ صاحب صدر کوئی جی اور صاحب میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ جی 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 بابر صاحب بولیے. راشد صاحب, یہ محنت کشوں کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے نصرت صدیقی صاحب کا کہ کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں, اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے. اصل میں دنیا میں اگر ہم شارٹ بات کریں تو وسائل اور مسائل کے جھگڑے ہیں. جو اشرافیہ ہے اس کے پاس وسائل ہیں اور بے بہا وسائل ہیں, بے پناہ وسائل ہیں, اور جو ہماری ورکنگ کلاس ہے جو دراصل میں سمجھتا ہوں کسی بھی معاشرے کا حسن ہے, کسی بھی معاشرے کی جو خوبصورتی ہے وہ ورکنگ کلاس سے ہے. اور یہ ورکنگ کلاس ہی ہے جو بنیادی طور پر کسی ملک کو تعمیر و ترقی کی سمت لے جاتی ہے. جہاں تک نقل و حمل کا سوال ہے تو نقل و حمل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا ان کا جو ایک تو تنخواہ بڑی محدود ہوتی ہے ان کی, اور اس پوائنٹ پہ میرے خیال ابھی بات نہیں ہوئی کہ ان کی تنخواہ میں سے نقل و حمل میں بہت سارے پیسے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے ان کی, جو ان کی کم تنخواہ میں ان کے ٹرانسپورٹیشن میں خرچ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر ابھی نازیہ صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ واقعی جو مس بہیو کرتے ہیں یہ جو ہمارے جو ڈرائیور صاحبان ہیں, ایک تو اگر آپ چیک کریں تو ان کے پاس کوئی شعور نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے
بس چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک بھی سنا گیا ہے کہ بعض نشہ اور انٹاکسیکیٹو موڈ میں بس چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھی سنا گیا ہے۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض جو ہیں وہ خواتین کو آگے بٹھا کے ان کے ساتھ مس بہیو بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلیظ امیز باتیں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں۔ تو بس یہ میں سمجھتا ہوں اس کے حل پہ بھی بات ہونی چاہیے، وسائل اور بہت مسائل کی اس جنگ میں اس کا سلوشن کیا ہے وہ بھی اس پہ جو ہے بات ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں بھی صاحب صدر کی اجازت سے ایک بات رکھنا چاہتا تھا یہاں بڑے اچھے طریقے سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ادیبہ صاحبہ نے اور واجد صاحب نے دونوں نے بڑے اچھے تفصیل سے ذکر۔ اچھا، ایک بات جو ہے ادیبہ صاحبہ کے جو وہ انہوں نے پڑھا، پیپر پڑھا یا جو کہا، اس میں ایک بات بار بار سامنے آئی کہ بسوں میں خواتین کی نشستیں یا جو ہے وہ ٹرین میں خواتین کی نشستیں، یہ جیسا کہ انہوں نے کہا پہلے دور میں یہاں ایک بس بھی چلتی تھی جو صرف خواتین ہی ہوتی تھی اس میں، اب میرا لگتا ہے مجھے سندھ میں، لیکن اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم خواتین کو ایک بالکل ہی چھوتی نسل سمجھ کے اس کو ہر چیز سے الگ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم سوسائٹی میں بجائے اس کے کہ یہ ہم شعور پیدا کریں کہ یہ جو عورت ہے یہ ایک انسان ہے اور تم بھی ایک انسان ہو، اس کو وہ جو ہم اپنے گھر میں مائیں اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا جب تم باہر نکل رہے ہو تو کسی عورت کی طرف دیکھ رہے ہو تو اس کو ایز اے عورت ہی نہیں ایز اے انسان بھی دیکھو۔ مائیں جو ہیں یا باپ جو ہیں وہ اپنے کریں، یا آپ اس میں سوسائٹی میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہو رہا، میں یہ اس پہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ فوری طور پر صبح جو ہے وہ ایسی بسیں کر دیں کہ عورت اور مرد میرا، لیکن یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو ایک رائٹسٹ طبقہ ہے ان کی یہ ایک بہت بڑی گیم ہے کہ کالج الگ کر دیے جائیں، خواتین کے الگ کر دیے جائیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹر وہ صرف جہاں خواتین جاتی ہیں وہاں صرف خواتین ڈاکٹر ہی ہوں، یونیورسٹیاں الگ کر دی جائیں، تھانے الگ مطلب عورت کو بجائے اس کے کہ ایک سوسائٹی میں وہ مرد اور عورت کے ساتھ مل کے چلیں، ہم اس کو جو ہے وہ دن بدن اس کا ہر حصے میں اس کا جو ہے نا اس کو الگ کر کے ایک سوسائٹی میں ایک الگ، جیسے کہ نازیہ صاحبہ نے کہا کہ اب وہ پہلی سی صورتحال نہیں رہی، اب لوگوں کو تھوڑا سا شعور آ گیا، یہ بات ان کی درست ہو سکتی ہے لیکن ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات کی جائے کہ کیا ہم بجائے اس کے کہ اس چیز کو ختم کرنے کے، مردوں کو شعور دلانے کے لیے کہ عورتوں کے اس قسم کے واقع نہ کریں، کیا ہم ایسا نہیں کر رہے کہ ہم ان کی اس بات کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، عورت کو کہہ رہے ہیں کہ بی بی تم جو ہے نا مردوں کے ڈبے میں نہ، ورنہ اگر مرد نے تمہارے ساتھ کچھ کر لیا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ مطلب مرد کہہ رہا ہے عورت کو کہ بھئی تم ہماری طرف سے ادھر ہٹ کر دیکھو، اگر میری طرف دیکھ رہی ہو یہ پردے کے بغیر مجھے دیکھ رہی ہو تو مجھ سے اگر کچھ ہو گیا تو پھر میں نہیں ذمہ دار۔ یہ ہم اس کو بالکل عورت کو ایک بجائے کہ معاشرے کا ایک حصہ اور اس کا مرد اور عورت جو ہے وہ ایک معاشرے کا ایک حصہ سمجھے، اس کو ہم الگ کر رہے ہیں۔ میں صاحب صدر سے گزارش ہے یا دوسرا اگر کوئی احباب اس پہ بات کرنا چاہے یا ادیبہ صاحبہ بات کرنا چاہے۔ تھینک یو جی کافی میں بات کروں تھوڑی سی؟ جی بول جی ضرور کہیے۔ جی تھینک یو۔ ایک تو میں پہلے میرے خیال سے کہ شاید امجد صاحب نے ایک پوائنٹ جو تھا وہ ریز کیا تھا کہ جس کے اوپر میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ حکومت کی تو پریورٹیز ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ عام بندے کو ریلیف دے۔ اس پہ بھی ایک بات میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب انڈسٹریلسٹ کو
اور کوئی بڑے لینڈ اونر ہیں یا لینڈ فارمرز وغیرہ ہیں جن کے بڑے بڑے لینڈ فارمز ہیں اور صنعتی انڈسٹریز ہیں، ان کو اربوں ڈالر کی جو ہے وہ سبسڈی مل رہی ہوتی ہے. تو اس ٹائم پر کسی کو یاد نہیں آتا کہ ان لوگوں کو اتنی سبسڈی مل رہی ہے یا کروڑوں روپیہ ہر سال ان کی سبسڈی پہ جاتا ہے. جب بات آتی ہے کہ یہ اورنج لائن کیوں چلائی گئی یا میٹرو بس جو ہے وہ اس کو جنگلہ بس کہتے تھے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ پبلک ریونیو پہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ برڈن ہے میٹرو چلانا یا اورنج لائن اسپیڈ ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ پر گورنمنٹ سبسڈی کیوں دیتی ہے. یہاں پر یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں مڈل کلاس کو یا ورکنگ کلاس کو کوئی بھی طرح کی ریلیف اگر گورنمنٹ سے مل رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ یہ ان پر ریلیف نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ پوائنٹ تھا جو رہ گیا تھا، اس حوالے سے میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ جہاں پر بڑے انڈسٹریلسٹ کو لاکھوں اربوں روپے کی سبسڈی ملتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ پر سبسڈی لوگوں کو کیوں حاصل نہیں ہوتی. اس پر بہت سارے چینلز والے یا جو ہیں پولیٹیکل لوگ آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اتنی لاس میں بسیں چل رہی ہیں، ان کو بند کر کے ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے. یا یہ جو اورنج لائن چلی ہے، اب اورنج لائن جو چلی ہے اس میں دیکھیں وہ کتنے اس کے فائدے ہیں لاہور کو. بے شک یہ اس کے اس سے فائدہ لے رہی ہے، میٹرو سے جو عام بندہ جو ہے جس سے فائدہ ہوا ہے وہ ہم لوگ جو ہیں وہ جو ہمارے ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، ان کو اعتراض ہے اس پر. دوسری بات جو مسعود صاحب نے ابھی کی، وہ بھی بالکل جب میں یہ پریزنٹیشن بنا رہی تھی مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ والا پوائنٹ ضرور اس کے اوپر کیا جائے. تو ہم تو خواتین کو کمپارٹمنٹلائز کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ بالکل ہی میل ڈومین سے باہر کر رہے ہیں، یا ہم رائٹسٹ جب ہم یہ بات کریں اسپیسیفک خواتین کی نیڈس کی تو اس سے ہم یہ امپریشن جاتا ہے کہ شاید جس طرح سے ہم رائٹسٹ والے ایجنڈے کو جو ہے وہ پرسو کر کے ایوری جگہ ہم سیپریشن کی جو ہے وہ بات کریں. میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ بات جو ہے وہ آئے گی جب ہم یہ بات کریں گے کہ خواتین کی اسپیسیفک بسز وغیرہ. یہاں پر ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی اس ٹائپ میں رائٹ ناؤ اس ٹائپ کی نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سمجھیں کہ سبھی مرد اس طرح سے نہیں ہیں. یہ بھی کوئی جنرلائز بات نہیں ہے کہ سارے ایک ٹائپ کے ہیں، لیکن بہت سارے اسی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اور خواتین کی نیڈس کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ بہت ساری خواتین نہیں کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوتی. اب ہمیں اس میں تھوڑا سا اگر ہم انٹلیکچولی دیکھیں اس ایشو کو یا ہم اکیڈیمکلی دیکھیں تو جتنی بھی ابھی تک فیمنزم کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ ہے، ویسٹرن فیمنزم کو انوالو کر لیں، اسلامک فیمنزم کو انوالو کر لیں، جو یہاں کی انڈیجنس موومنٹس ہیں. اب ہم کبھی بھی ایک سائڈ سے ہٹ کر جو ہے وہ چیزوں کو اگر ہم کریں گے تو اس میں بہت سارے پھر ایشوز ہوں گے. ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزوں کو ڈفرینٹ مطلب کہ پوائنٹ آف ویوز کو انگیج کر کے جو ہے وہ چلنا پڑے گا. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پورا ہی ویسٹرن جو فیمنزم کی تھیوری کو ایز اٹ از بھی اڈاپٹ کر لیں اور کہیں کہ یہاں پر تو اس کو ایز اٹ از بھی امپلیمنٹ کریں گے، انلیس کہ ہماری وہ سچویشن میٹیریل سچویشن ویسی نہیں ہو جاتی. ویسے نہیں ہو جاتی ہیں. ہمیں ہیپی ان دیئر برقع دیئر ہیپی ان دیئر سیکولیشن وہ ایجنسی ہے، وہ کیسے اس ایجنسی کو جو ہے وہ واقعی کی یوٹیلائز کر رہی ہے. تو ایسی جگہوں کے اوپر ہمیں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پر بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایڈیالوجیز کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں رائٹ ناؤ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم لوگ یہاں پر مردوں کی تربیت نہیں کر لیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو تربیت کریں، ان کی تربیت ہونی بہت ضروری ہے. تب جا کر وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ فیمیل جو ہے وہ ایک ہیومن بینگ ہے. تو جب تک یہ جو ٹرانزیشنل فیز ہوگا، ایک تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کا یہ جو سینٹرل پیریڈ ٹرانزیشنل پیریڈ ہوگا، اس ٹائم تک کے لیے ہمیں تھوڑی سی ویمن اسپیسیفک اور انڈیجنس جو یہاں کی خواتین کی اسپیسیفک نیڈس ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ. بہت بہت ٹھیک. اچھا، نازیہ صاحبہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، اگر نازیہ صاحبہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی مسعود صاحب، میں تھوڑا سا اور اس میں کہنا چاہوں گی. یہ معاشرے سے یا جو انفرادی ایک شخص یا کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے کچھ امید تب کر سکتے ہیں جب معاشرہ یا
وہاں کی حکومت یا وہاں کے جو انتظامات ہے یا انتظامی ماحول ہے وہ اس طرح کا ہو جس میں سب کو ایک ان کی ڈیو رسپیکٹ یا عزت دی جا رہی ہو، پھر وہ اس عزت کو وہ محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ مجبور بھی ہوتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی رسپیکٹ دیں، چاہے مرد عورت کو دے یا عورت مرد کو دے. اور یہ جب تک ہماری حکومت اور ہمارے جو بڑے ادارے ہیں وہ اگر اس میں جب تک میچور بیہیویئر نہیں دکھائیں گے تو ہم یہ فلسفہ رہے گا، یہ ایک خیالی خوبصورت بات رہے گی، کتابی بات رہے گی کہ آدمیوں کو یہ کرنا چاہیے، ٹرانسپورٹرز کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو سب سے زیادہ اتھارٹی یا پاور ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس، اداروں کے پاس، بڑے اداروں کے پاس، سیکورٹی ادارے ہیں، یہ چیزیں. لا اینڈ آرڈر اچھا ہوگا تو پھر ہم ایک پڑھے لکھے انسان سے بھی کوئی اچھی بات کی توقع کرنا یا اس سے وہ تبھی کی جا سکتی ہے جب لا اینڈ آرڈر ہو، کیونکہ اس میں چند ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری یا اس کو احساس کو زندہ رکھتے ہیں. ادروائز کہتے ہیں جہاں موقع ملے ہم بے ایمانی کر لیں، ہم 2 نمبری کر لیں، ہم ہراسمنٹ کر لیں، کچھ بھی کر لیں. لا اینڈ آرڈر ہو تو پھر اس کے اندر ہی پھر لوگوں میں مساوات ہوتی ہے، عزت اور رواداری اور دوسرے جو جذبات ہیں اس کا بھی میرا خیال ہے تبھی ہوتا ہے. تو اس میں صرف معاشرے کا پہ ذمہ داری نہیں آتی ہے، اور بھی اداروں پہ آتی ہے جس سے یہ بڑھ سکتا ہے. حکومت تربیت سے اور اچھی جو پالیسیز ہے اس سے یہ چیزوں کو فروغ دے سکتی ہے. وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے مختلف صورتوں میں ٹرانسپورٹ کے ذریعے، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے مگر کوشش کر رہے ہیں. اب جیسے وہ بسوں اور ٹرینز کی بات کی، کئی بسیز ہیں وہ ریزنیبل ان کے ریٹس ہیں. اب بھی اورنج ٹرین کے بھی ریٹس بہت ریزنیبل ہیں، لاہور میں جو چل رہی ہے بہت ریزنیبل ہے کہ لوگ بہت خوش ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لمیٹڈ ہے، ہارس ٹائمنگز میں کافی لمیٹڈ ہے، مگر ایک رسپیکٹ فل ایک کنڈیشن ایک اچھی ان کو ملی ہے. لوگ خوش ہیں، آدمی ہوں یا خواتین ہوں وہ خوش ہیں. ٹھیک ہے یہ چیزیں مسائل سطحی یا ذیلی مسائل ہوتے ہیں جو رہتے ہی ہیں، مگر اوور آل مینجمنٹ کا رویہ سنجیدہ ہونا چاہیے. حکومتیں جو وہ سیاسی حکومتیں، سیاسی ادارے اور سیاسی جو کیا کہتے ہیں ایکٹر یا کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی دھکم پیل میں لگے رہتے ہیں، تو پھر ہم سنجیدہ رویہ کس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جی فی الحال میں یہی کہنا چاہوں گی، امید ہے بالکل کہ وقت کے بالکل ساتھ چیزیں بالکل بہتر ہوں بالکل گی، لوگ بھی سمجھیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بالکل بہت بہت شکریہ جی. بہت میں بھی صرف یہی ایک وضاحت کر دوں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صبح سے ہی یہ جو ہے نا ایسی بسیں چلا دی جائیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے اس چیز کو بھی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم عورت کو انسان سمجھ کے اس کے ساتھ ایسے کریں. تو اور کوئی صاحب بات کرنا چاہتا ہے یا سوال، یا پھر میں صاحب صدر کی طرف جی جاؤں؟ کاؤنسلر میں صاحب صدر کی اجازت چاہوں گا. جی جی میں بالکل کامریڈ نازیہ صاحبہ کی تائید کرتا ہوں ان کی باتوں کی. ہمیں اخلاقیات کا یا شعوری لیول کو ہمارے اس کو تو ظاہر ہے ڈیولپ ہونے میں، اور یہ ایک ارتقائی مرحلے اور ایک لانگ رن اس کا حصہ ہے تاریخی عمل کا. آج اگر ہم ایک جنریشن جس کو پیدا کر رہے ہیں اس کی ہم پرورش کریں تو وہ جب کہیں بڑھے گی پلے گی اور جوان ہوگی تو اس شعوری لیول کی بات وہاں پہ جا کے ہوگی. تو ڈسکریشن پہ یا ثواب دیدی اختیارات پہ یقینی طور پہ لوگ جو ہے وہ عمل اس طرح سے نہیں کرتے. جہاں پہ بھی ان کو وائلیشن کی اور اس کی معاملات ہوں وہ کنٹرول نہیں ہوتے. تو لا اینڈ آرڈر از نیسیسری. یہ یقیناً ہمارے ادارے بنے ہیں جو جتنی قانون سازی ہوئی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون سازی جس کی ضرورت ہے یا جو بہتری کی گنجائش ہے وہ تو یقیناً موجود ہے ہر سطح پہ، لیکن جو قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے اس کی عمل داری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کی عمل داری کے اوپر بہرحال پریشرائز کیا جا سکتا ہے اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈرز کو، کہ جس طرح عوامی سطح پہ یا عوامی مقامات پہ سگریٹ نوشی کی ممانعت ہے، ہراسگی کے دیگر معاملات. اب دیکھیں آج کل ہم یہ ایڈز دیکھ رہے ہیں، پولیس نے بھی اپنی ایپس انٹروڈیوس کروا دی ہیں کہ جی آپ ہیلپ لائن پہ یا وہاں پہ ایک کلک پہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے
मददगार जो हैं। पिछले दिनों एक वाकया रिपोर्ट भी हुआ कि गुलबर्ग के किसी बस स्टॉप पे कोई हरासगी का वाकया था, तो खातून ने हेल्पलाइन पे मैसेज किया, क्लिक किया, तो इमीडिएटली जो है रिस्पॉन्स हुआ और वहाँ फोर्स पहुंची और उन्होंने जो भी मुलजिम था उसको उठा लिया, या जो भी उसकी कानूनी कार्रवाई है वो की गई। तो बहरहाल कानून साजी में बेहतरी के जो गुंजाइश है वो उसको किया जाना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद का के लिए प्रेशराइज किया जाना चाहिए स्टेट को। स्टेट की जिम्मेदारी है कि बढ़ती हुई आबादी के तनासब से अवामी मसाइल जो हैं, जो बढ़ रहे हैं, समाजी मसाइल जो बढ़ रहे हैं, उनमें एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, कवानीन है, उनके मुताबिक जो है वो उसकी अमलदारी यकीनी बनाई जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरे ख्याल में आमिर से भी हम पूछ लें, उनका इस बारे में वो कुछ कहना चाहें तो। जी आमिर साहब। आमिर अब्दुल्ला हैं, कोई आयशा भी हैं, ये लोग बात। मैंने तो सबको कहा है कि जी कोई जो भी बात अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों की खिदमत में ढेर सारा आदाब। असल में बहुत सारी बातें हो गई और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है इस मसले के हवाले से। तो जो चीज़ मैं देख रहा था, जितनी गुफ्तगू हो रही थी और मैं कंपैरेटिवली अपने शहर को देख रहा था, तो मैं एक कंपैरिजन कर रहा था कि जितने इश्यूज पे गुफ्तगू हुई है उसमें से मेरे शहर के अंदर कितने इश्यूज हैं, एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें जो चीज़ समझ में आती है ना कि जो मेट्रोज हैं, जो बड़े शहर हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, यहाँ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है पूरे मुल्क से अगर फर्ज कीजिए लाहौर है तो पूरे पंजाब से जो है लोग वहाँ लाहौर में पहुँचते हैं। सेम कराची की हालत है, सेम इस्लामाबाद पिंडी की हालत है। तो एक तो इश्यूज की थोड़ी सी जो है वो तकसीम भी हो जानी चाहिए। अगर मैं अपने शहर के हवाले से अगर देखूँ तो यहाँ इंडस्ट्री ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नहीं है। सो मजदूर तबका स्पेसिफिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं कम है, लेकिन ज़ाहिर है वर्किंग क्लास मौजूद है, बहुत सारी है। तो उसका आना जाना, उसके लिए मौजूद वसाइल हैं जो मुझे मुझे नज़र आते हैं। ऐसा महसूस नहीं होता कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है एक आम आदमी को। बाकी हैरेसमेंट के हवाले से भी देखिए, जैसे नाजिया ने कहा कि ये अमूमी मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर और बरसा बरस से चलता आ रहा है, और इसके लिए जिस तरबियत की ज़रूरत है बसद माजरत वो की ही नहीं गई। और अभी भी जब मैं बतौर एक टीचर भी जब देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो मौजूदा नौजवान है वो भी कल जाकर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो वो इतना सेंसिबल होगा कि इन सारी चीज़ों का ख्याल करे। तो ये जो अखलाकी सतह की तनज़्ज़ुली है या अखलाकी तौर पर जो मसाइल हैं ये तो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, और इनके दूर होने का कुछ आसानी से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ये करते हैं और इनके साथ हमने चलना है, तो इनको एड्रेस भी करते रहना चाहिए। और बिलखुसूस जैसे मैंने बात की, जैसे नाजिया ने भी बात की, और पूरी जो बेस कर रही थी जो प्रेजेंटेशन, तो वो भी बेस कर रही थी ज़ाहिर मेट्रोज पे, छोटे शहरों में के हवाले से मुझे ही लगा, मुझे यही महसूस हुआ कि वो मेट्रोज को ही पॉइंट आउट कर रही है। तो मसाइल भी ज़ाहिर है वहीं पर ज़्यादा हैं। तो गुफ्तगू हो चुकी, बहुत सारी बातें हो चुकी। तो हल यही है कि गवर्नमेंट को भारत संजीदा होना पड़ेगा। महंगाई जब तक कंट्रोल नहीं होगी, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, तो हसल बसल और जो बेचैनी है वो ख़त्म नहीं होगी और चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी। बहरहाल बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। सब दोस्तों को मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अगर कोई और साहब नहीं बात करना चाहते है तो सवाल है या कुछ है तो करें, वरना वी फिर मैं हैव सनोबर भी हैं। सनोबर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, मैं यही कहना चाह रही थी काफी देर से। साबिर सदर की इजाजत से मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो अभी जो बात हुई कि महंगाई हमारे मुल्क में या शायद ऑल ओवर वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रोल है,
دوسری بات جو سب سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ادیبہ صاحبہ نے بھی وہ بات کی جو میں بھی نوٹ کرتی ہوں یا دیکھا، ڈرائیور حضرات کے ایٹیچیوڈ لیڈیز کے ساتھ خاص طور پہ بہت ہی مطلب غیر اخلاقی ہوتے ہیں، کہ بس چلتی بس میں لوگوں کو عورتوں کو کہنا کہ چڑھ جائیں. اور دوسری جو سب سے بڑی آج کل لڑکیوں سے جو سنیچنگ ہے، پرس چھین لینا، موبائل چھین لینا عورتوں سے، یہ کراچی، حیدرآباد، لاہور یہ بڑی عام کہانی ہے کیونکہ لیڈیز پیچھے بھاگ نہیں سکتی. تو قمر صاحب نے جو کہا کہ ہم عورتوں کو کہاں الگ کر سکتے ہیں، کہاں انہیں ایک علیحدہ مخلوق بنا کے ان کے لیے الگ کہاں ہم انہیں سیپریٹ کریں گے سوسائٹی سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو جو ہمیں شروع سے بتا دیا گیا ہے، ہماری ہولی بک میں، ہمارے قرآن پاک میں جو بتا دیا گیا ہے، اگر ہم انہی رولز کو اسی بات کو فالو کریں تو کسی نئے اخلاقی سبق کی یا نئے اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے. آج کل اتنی آگہی ہو چکی ہے، سوشل میڈیا وایا الیکٹرانک میڈیا بہت کچھ سامنے آ چکا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح عورتوں کو جسٹ ایک ہی چیز سمجھ لینا کہ ہم انہیں چھو لیں، ہم انہیں دیکھتے رہیں، یا ان سے، اور دوسری طرح یہ کہ ان سے پرس چھین لیں، یہ کمزور ہیں، پیچھے بھاگ نہیں پائیں گی، اس طرح کے ایٹیچیوڈ ہماری سوسائٹی سے جب تک ریموو نہیں ہوں گے، ہمارا معاشرے کا سنبھلنا سلجھنا بہت مشکل ہے. اور چنگچی میں پچھلے دنوں بھی ایک بہت لاہور میں پیچھے جو لیڈیز بیٹھتی ہیں موٹر سائیکل والے لڑکے، کیونکہ وہ اوپن سواری ہے، اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، ٹچ کر کے بھاگنا اور پرس چھین لینا، یہ عام دیکھنے میں آ رہا ہے خاص طور پہ چنگچی میں. تو بس اس طرح کے مسائل ہماری سوسائٹی میں مطلب کم ہونے کی بجائے میں سمجھتی ہوں بڑھ رہے ہیں. اتنے شعور، اتنی تعلیم کے باوجود، ایون یونیورسٹیز جو بسیں جا رہی ہیں بچوں کی، وہ بس رینگ رہی ہوتی ہے، لڑکیاں بھاگ کے چڑھ جاتی ہیں، اسٹوڈنٹس لڑکیاں بھاگ کے چڑھتی ہیں. اسی طرح سے یونیورسٹی میں ایک لڑکی تھرڈ سیمیسٹر میں تھی بیچاری، وہ اس کے ٹائر کے نیچے آ گئی تھی کیونکہ وہ اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ ٹائر کے نیچے بیچاری وہیں پہ اس کا ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. تو یہ رویے تھوڑی سی اخلاقیات کی بہت ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں. مردوں کو لے کے میں بات کر رہی ہوں. اس طرح ہم کسی بھی فورم میں، کسی بھی مذاکرے میں بات کریں گے تو پھر بات وہی ہوئے گی، جی عورت سدا سے مظلوم ہے. مظلوم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں بنا دیا گیا ہے. مرد اپنے رویوں سے بنا رہے ہیں. ہم لوگ انسیکیور ہیں، کہیں بھی جانے کے لیے ہمیں اپنے باپ، بیٹے، خاوند یا کسی بھی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ کیوں نہیں اکیلے ٹریول کر سکتے کوالیفائڈ ہونے کے باوجود؟ اس طرح اگر مرد حضرات تھوڑا رحم دلی اختیار کر لیں تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی بہت سیو ہو جائے گی، بہت زیادہ. بہت شکریہ. بہت جی تو شکریہ. صاحب صدر راشد جوید صاحب، جی اب آپ کی سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی ہے، آپ نے ادیبہ صاحبہ کا وہ پیپر بھی سنا، ان کی گفتگو بھی سنی، واجد صاحب کی بھی، اور جو دوسرے مسائل پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ ارشاد. جی بہت شکریہ. آج کا موضوع جو ہے وہ موضوع کے انتخاب کے لحاظ سے تو اچھا ہے، اس مجلس میں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور جناب واجد علی صاحب نے اچھی طرح سے آغاز کیا، اور مزدوروں کے لیے جو ٹرانسپورٹ وغیرہ کے احوال ہیں ان کو انفلیشن کے ریٹ کے ساتھ انہوں نے ملا کر دیا، اور بہت سی دیگر باتیں جو ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بتائیں ہمیں. موضوع تھا مزدوروں کے جو ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، لیکن ظاہر ہے اس میں پھر خواتین مزدوروں کا بھی ذکر آنا تھا، تو پھر بات جو ہے جینڈر ڈسکریمنیشن کی طرف بھی چلی جانی تھی. وہ ادیبہ اکرم صاحبہ نے اپنی سلائیڈز کے ذریعے موضوع کے حوالے سے بہت عمدہ پریزنٹیشن جو ہے وہ
پیش کی ہے، جس میں انہوں نے یہ جو ہے پھر بات جو ہے وہ پھر وہیں وہ سیٹوں کی تقسیم اور اس کے چلتے چلتے جو ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن پہ آ کے رک جاتی ہے، یا ہمارا جو عوام کا مبلغ علم ہے اخلاقیات کا اور دوسرا وہاں تک آ کے رہ جاتی ہے۔ نازیہ نگارش صاحبہ نے پیٹرول کے حوالے سے بات کی، ناجی احمد نے بھی جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کی بات کی، امجد بابر صاحب نے کہا کہ مسائل کے ساتھ حل جو ہے وہ بھی تلاش کرنا چاہیے، اور مسعود قمر صاحب نے بھی جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ شعور گھر سے ہی پیدا ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا۔ یہاں کافی جو ہیں وہ باتیں اس حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہوتی جو ہے وہ اخلاقیات اور جو ہماری عمومی جو اس وقت اخلاقیات اور مردوں اور جو سماجی نفسیات ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو پریشرائز کیا جائے کہ اسٹیٹ یہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ جو کچھ کیا ہے، ہماری میں اپنے اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں، جو کچھ بھی کیا ہے عوام کے حوالے سے کیا ہے، انہوں نے عوام کی محبت میں کم کیا ہے اور کمیشنوں کی محبت میں زیادہ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے کچھ فائدہ جو ہے عوام کو تھوڑا بہت ہو جاتا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو، مسائل کو ایک بڑی پکچر سے الگ کر کے کیسے دیکھیں۔ جس ملک میں طبقاتی خلیج جو ہے وہ اس قدر وسیع ہو، اور جہاں جو ہے وہ جاگیردانہ غاصبانہ نظام جو ہے وہ ہو، وہاں ایک عام آدمی جو ہے اس کے بارے میں کیا بہتری سوچی جا سکتی ہے کہ جائے کہ لوور مڈل کلاس یا نیچے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ ادیبہ اکرم صاحبہ کا جی کی جو پریزنٹیشن ہے، یہ ان کے لیے پی ایچ ڈی کا تو ایک بہت اچھا جو ہے وہ مقالہ جو نکل سکتا، بن سکتا، لیکن کیا سال 2 سال بعد کوئی یہ پوچھے گا کہ ہاں وہ ادیبہ اکرم نے ایک مقالہ لکھا تھا یار، وہ بڑا زبردست تھا، لاؤ اس کو جو ہے نا اس کی عملی فارم وہ ادھر جو ہے وہ پیش کریں، عوام کے لیے بھی فائدہ کریں۔ تو یہ جتنے بھی سارے مافیاز ہیں، اب تو ہر قسم کے مافیاز اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے تو صرف سیاسی تھے، اب تو پتہ نہیں مذہبی مافیا، ان کے ہوتے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کے لیے کوئی بھی، جمہور کے لیے کوئی بھی بہتری کی صورت جو ہے نکل سکتی ہے۔ جب تک اس جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا تب تک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے اسی طرح ٹرانسپورٹ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ وہ مسئلے کا حل صرف ہم ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اور بات کرنے میں سمجھتا ہوں ہم جس فورم پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس میں ہم یہی ہے کہ دل کی بڑاس جو ہے وہ نکال، اس فورم سے، اس گفتگو سے کسی اور کوئی جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی اور کو کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کی کوئی جو بری عادت ہے وہ دور نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے، روشن خیال اور اچھے ذہن کے لوگ ہیں، تبھی تو اس قسم کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج کا جو ہے وہ اچھا رہا ہے، یہ جو ایک سیمینار ٹائپ تھا، اور مسعود قمر صاحب نے بہت عمدہ نظامت کی ہے، وہ ہمیں انجلا جی کی جو ہے وہ کمی محسوس ہو رہی۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو میں کسی حد تک ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک یہ ہمیں یہ جو ہمارے اوپر جو اشرفیہ بیٹھی ہے، جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا
تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک بالکل خاموش بھی نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. ہمیں جو بات ہے وہ کہتے رہنا چاہیے, چاہے ہماری اس بات کا اثر بہت دور, لیکن اس میں آج جیسے 10-12 لوگ بیٹھے ہیں, ان میں کچھ لوگوں کو شاید یہی پتا چلا کہ بھی ہمارے بسیں کتنی ہیں, اس کی ضرورت کتنی ہے, خواتین کی سیٹیں کتنی ہیں, کتنی ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں, اور اسی سے ہی پھر وہ جو ہے نا, ورنہ تو ہم اگر خاموش رہیں گے تو اشرفیہ طبقہ تو ہم پہ اور مضبوط ہوتا رہے گا, اور مضبوط ہوتا رہے گا. لیکن میں سابق صدر کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تمام مافیا طبقہ جو ہے, چاہے وہ سیاسی ہو, معاشی مافیا ہو, مذہبی مافیا ہو, ان کے ہوتے ہوئے یہ مسائل ہونا. میں آج کے لیے اس اجلاس کے لیے جو ہے ادیبہ اکرم صاحبہ, واجد علی صاحب کا تو بہت خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کی. میں واجد صاحب سے کہتا ہوں کہ واجد صاحب آپ یہاں تشریف لاتے رہا کریں, یہ ہمارا ایک فورم ہے, اس میں یہ معاشیات سے لے کر ادب سب پہ ہر چیز موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے. تو آپ کا اور تمام جی جو بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کے جی خیالات کا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت لیکن بلکہ میں ایک چھوٹا سا سابق صدر کی گزارش اجازت سے بھی اور ان کے ریمارکس کے پہ بھی, کہ اگر ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچے اپنے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد کہ ایسی ڈسکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, جو میں سمجھا ہوں, یا کسی کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگی, تو ایسا میرا خیال نہیں ہے. جو اگر 10 یا 12 یا 14 افراد اگر ہم مل کے بیٹھ رہے ہیں, تو ہم نے جو مسائل جن کو سامنے لائے ہیں, بہت ساری چیزیں تبادلہ خیالات میں ایک دوسرے سے سامنے آتی ہیں. اور آج اور یہ 12 لوگ اگلی 12 لوگوں کے ساتھ جب کریں گے, تو آپ 12 سے ملٹیپلائیکیشن کریں تو یہ مسائل کی ڈسکشن سوسائٹی میں پھیلے گی جا کر. تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاید یہ ایک بند کمرے کے 4-6 افراد کے اندر یہ ایک ڈسکشن ہے. یہ فردر ملٹیپلائی ہوگی, 12 افراد کے ساتھ ہوگی. ہر یہاں سے فورم سے جانے والا بندہ جب آگے 12 لوگوں کے ساتھ یہ پیغام پہنچائے گا, تو آپ دیکھیں کہ وہ سوسائٹی میں کس طرح سے خیالات جو ہے وہ پھیلتے ہیں. تو جہاں ہم مذہبی مافیا ہے یا دیگر, ہم صاحب صدر نے فرمایا مافیاز ہیں, تو اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو ہم اس مافیاز کو, ان مافیاز کے لیے میدان خالی چھوڑ رہے ہیں. اگرچہ ہماری قوت یا طاقت ان مسائل کو اس سسٹم کے اندر یقیناً حل کرنے کی نہیں ہے, اس کے لیے ایک الٹیمیٹلی ایک سسٹم ہوگا جو جاگیرداری اور سرمایہ داری کا خاتمہ کرتے ہوئے محنت کشوں کے نظام کے اوپر مشتمل ہو. لیکن اس کے باوجود موجودہ نظام کے اندر, موجودہ سوسائٹی کے اندر ہمیں اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے, تاکہ اس نظام کے لیے جو ہے وہ بات چلے کہ یہ نظام, اس نظام کے اندر مسائل کا حل نہیں, الٹیمیٹ نظام جو ہے اس کے اندر حل ہے. یعنی سوشلزم, یہ اقتدار مزدوروں کا اور کسانوں کا جو اقتدار ہے, جو محنت کشوں کا اقتدار ہے, جو عام بندے کا اقتدار ہے, عام آدمی کا, ورکنگ کلاس کا اقتدار ہے, وہ مسائل کا حل کرے گا. جاگیرداری اور سرمایہ داری اور یہ افسر شاہی کا نظام ان مسائل کو حل یقیناً نہیں کر سکتا. تو بہت لیکن شکریہ بہرحال واجد تبادلہ صاحب. خیال جو ہے اصل وہ میں بہت یہ ضروری ہوتا ہے. میں بہت کہ شکر گزار ہوں کہ صاحب صدر مزدور کی کسان پارٹی کی طرف سے کہ ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے فورم کے اوپر بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ واجد صاحب. ورنہ یہ ہے کہ جب صاحب صدر, آپ, میں سمجھا آپ نے کسی نقطے کی وضاحت کرنی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جہاں صاحب صدر کر دے بات تو پھر اس کے بعد. اور یہ پلیٹ فارم جو ہماری یہ تنظیم ہے, یہ ایک خصوصی طور پر ادب کے لحاظ سے اور یہاں کے محنت کشوں کا وہ جو ساتھ ملاپ ہے, اس کی وجہ سے یہ پروگرام ہو گیا. تو آج یہ نازیہ خوشی نظامی ہوئی ہے, صاحبہ نے, ایک مسعود صاحب, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ واجد علی صاحب مزدور کسان پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میجر اسحاق محمد کے زمانے میں میں بھی اس پارٹی میں تھا, اور میں نے کارخانوں میں جا کے عملی طور پہ کام کیا ہوا ہے. جی وہ میں نے بھی ان کو بتایا تھا کہ میرا بھی میجر اسحاق صاحب سے بہت تعلق ہے. خیر, سنوبر صاحبہ نے اور عامر عبداللہ نے, امجد بابر نے, یہ تمام لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تمام لوگ جو اس اجلاس میں, میں عائشہ صاحبہ
वजीर वारसी साहब भी आए थे कुछ और के लिए, अमेरा साइमा साहबा हैं और दूसरे तमाम लोग जो हैं वो तशरीफ लाए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुसूसी तौर पर साहिब सदर का। तो इसके साथ ही इस इजलास की रस्मी कार्रवाई का अख्ताम का ऐलान किया जाता है। तो फिर अगले सरवर